बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों इस दुनिया में इंसान जो है वो उसके बुनियादी जो मकसद अल्लाह ताला ने उसको पैदा किए है वो है दूसरे का दुख और दर्द महसूस करना और उसको अहमियत देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हासिल किया और मैंने ये अपने असातिज़ा के मशक़ के साथ ये जो दवाई बनाई है पॉलीक्योर, आपने देखा मैंने इसका नाम रखा हुआ है, ये इसके आर्डर्स बेशुमार आ रहे हैं, बेशुमार आर्डर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, उसकी ख़ास करम नवाज़ी है, उसकी इनायत है कि सिंगल बंदे ने नहीं कहा कि जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। ये सब अल्लाह की करम नवाज़ी है। उसकी वजह है दोस्तों सेहत देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। मैं भी जब बीमार होता हूँ मैं भी अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें छोटा मोटा इल्म दिया उसकी रोशनी में अर्ज़ ये करता चलूँ कि ये हमारी जो पॉलीक्योर है ये आपके जिस्म में 3 बहुत बड़े काम करती है। और 3 बहुत बड़े काम ये करती है, सबसे पहले आपके मैदे की इस्लाह शुरू करती है, और दूसरा काम ये करती है कि आज तक आपने जितनी मुरगन चीज़ें खाईं, जितने आपके बॉडी में केमिकल्स जिगर में हुए इकट्ठे, ये इन तमाम चीज़ों को एंटीडोट करना शुरू कर देती है। फालतू चर्बी जिस्म से कम करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है। और जितनी भी घी की तली हुई चीज़ें आपने खाई थीं, जिनसे आपको मैदे में जो मतलब एसिड्स वगैरह बढ़ गए और तेज़ाबियत हो गई और जलन रहने लगी, फ़ौरन 1-2 दिन में उनको एंटीडोट कर देती है। और सबसे बड़ा काम ये दवाई ये करती है दोस्तों कि आपकी बॉडी में कहीं भी हिडन जिसका पता ही नहीं है वहाँ पे कोई सोजिश है, कोई वर्म है, तो ये दवाई उसको भी तहलील करना शुरू कर देती है। और जिस्म में इन तमाम चीज़ों की जब असलाह शुरू होती है तो जिस्म बेहतरी की सिमत में चल पड़ता है। अल्लाह की इनायत है, हमारा कोई कमाल नहीं है। फ़कीर हमेशा फ़कीर ही रहता है, मैं एक फ़कीर इंसान हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने जो ये इल्म अता फ़रमाया, मैंने इसकी दवाई बनाई, ट्रायल किए, बहुत कामयाब रहा। आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों आज हम अपने आज के ज़ायचे की तरफ। तो आज के ज़ायचे में दोस्तों जो सबसे अहम बात जो मैंने आपसे कल की थी कि सूरज जो है वो बुर्ज चेंज कर गया है, तो मैंने इमरान खान साहब के ज़ायचे पे फ़र्दर काम किया है। देखें दोस्तों, जब भी सितारे जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ से अलग होते हैं, सूरत हाल बदल जाती है। मैंने अर्ज़ किया था कि बुर्ज हौत में सितारे इकट्ठे हुए जो इमरान खान साहब के ज़ायचे का चौथा खाना है। अब इमरान खान साहब पे जो भी मुश्किलात आईं आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं। हमने लोगों की बड़ी तनकीद सही, हम भी चुप रहे, ठीक है भाईजान, हमारा डेटा कलेक्शन का इल्म है, कोई हम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हरफ़ आखिर नहीं है। अंदाज़ों का इल्म है, अगर सही हुआ मालिक की करम नवाज़ी है, उसका बड़ा एहसान है। अगर कोई अंदाज़ा गलत हुआ तो इंसान है, गलती का एहतमाल रहता है। बहरहाल जितना मैं ज़ायचे को समझता हूँ, मैं एक बात बता दूँ, मेरे इस ज़ायचे में आज का ज़ायचा जो 21 मार्च 2025 का है, खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, दूर-दूर तक कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर। इनका ज़ायचा बहुत तगड़ा हो चुका है और ज़ायचे में सूरज ज़ायचे के 5वें खाने में है और चाँद उसको नाज़र हो चुका है। बल्कि जब सूरत हाल हुई यहाँ पे कल जो सूरज है उसने तहवील किया बुर्ज हमल में, ज़ीरो से अपना जगह शुरू की, तो खान साहब का ज़ायचा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तगड़ा हुआ। वो कैसे तगड़ा हुआ कि प्लूटो यहाँ पे सूरज को वेलकम करने के लिए मौजूद था ज़ायचे के तीसरे खाने में, और यही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अब जो खान साहब को ताकत, शोहरत इंटरनेशनल लेवल पे हासिल हो रही है, पहले वाली से कहीं ज़्यादा है। याद रखिएगा मेरी बात कि खान साहब का आज हम ज़ायचा पैदाइश जो है उसके जो मौजूदा सियारगान हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और उनके मुखालफिन का मैंने आपसे पहले कहता रहा कि मुश्किलात हैं, मुश्किलात दुनिया को नज़र आने लग गए हैं कि मुश्किलात हैं। और मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब का मैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो ज़ायचे को मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, खान साहब को अल्लाह ताला ने एक ख़ास काम के लिए पैदा किया और उनका अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
وہ کھڑے رہے اور قوم ان کے پیچھے کھڑی رہی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ باقی دوستو اس دنیا میں ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے اس کے حوالے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقین والمغربین، کہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی بڑا ہمارا رب ہے، جو بے شمار مشرقوں کا اور بے شمار مغربوں کا رب ہے۔ تو ہمارا جو ڈیٹا کلیکشن ہے بھائی جان، وہ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب تکڑے ہو چکے ہیں اور خان صاحب مضبوطی کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں۔ وہ دن چلے گئے کہ جب وہ منظر عام پہ نہیں تھے، اب وہ منظر عام پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ذائچے میں خان صاحب کے جو ستارے اب آن ورڈ چل پڑے ہیں، مشتری اپنی بادشاہت کے خانے میں چل پڑا ہے اور سورج پیچھے سے ان کو طاقت دے رہا ہے، سورج کو پلوٹو طاقت دے رہا ہے۔ اور اس ذائچے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 31 مارچ 2025 کو جو نیپچون ہے یہ بھی خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو نیپچون ہے ان کے ذائچے میں، عمران خان صاحب کے ذائچے پیدائش میں بہت سٹرونگ جگہ رکھتے ہیں۔ اب جو ہی یہ یہاں پہ چینج کرے گا تو صورتحال میں نے عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ سٹرونگ اور بہت زیادہ خان صاحب کی تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ جو ہی نیپچون داخل ہوتا ہے 31 مارچ کو برج حمل میں، تو یہاں آلریڈی بادشاہت کے طرف جاتا ہوا سورج موجود ہے، اور یہاں پہ جو نیپچون ہے اس کو پلوٹو نے اپنی پوری طاقت دینی۔ آپ ایسے سمجھیے کہ ہوا کا ایک بہت بڑا جھونکا، تازہ ہوا کا بہت بڑا جھونکا، امید کا بہت بڑا جھونکا خان صاحب کے ذائچے میں 20 مارچ کو شام 3 سے 4 بجے کے درمیان انٹر ہوا۔ اب دوسرا 31 مارچ کو انٹر ہو رہا ہے، جو ان کے ذائچہ پیدائش میں بہت سٹرونگ ستارہ ہے، اور اس ستارے کا ذائچہ پیدائش میں جو مقام ہے نیپچون کا وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ تو یہ نیپچون آل آف اے سڈن اچانک غیر متوقع باتیں لاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دوستو، جب خان صاحب کو پہلی دفعہ گرفتار کیا تو میں نے اپنی ویڈیو میں لگایا تھا کہ یہ ذرا میری ویڈیو آپ ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ابھی 1 گھنٹہ پہلے خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، تو میں نے ان کے وقتی ذائچے پہ اور ان کے اس خبر کے ذائچے کے علاوہ میں نے ان کے ذائچہ پیدائش پہ کام کیا۔ آنے والے 3 گھنٹے کی رہائی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کی رہائی ہو سکتی ہے آنے والے 3 گھنٹے کے اندر اندر، اور اگر یہ 3 گھنٹے میں نہ آئی تو پھر اس میں اگلا جو ستارہ ہے نیپچون اپنا کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے کہ آل آف اے سڈن ان کی جو رہائی ہے وہ متوقع ہے انشاءاللہ۔ اس میں جو دوسرا ستارہ میں نے بیان کیا تھا دوستو، وہ یہی نیپچون تھا کہ نیپچون یہاں پہ اپنی نظر قائم کرے گا اور آل آف اے سڈن خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے آل آف اے سڈن خان صاحب باہر آ گئے۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے، وہ میں آنے والے وقت میں اپنے سامعین کی، دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ذائچہ پیدائش میں سیارگان کیسے افیکٹ کرتے ہیں، کرنٹلی کدھر ہیں، اور یہ سب دلیلیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ کے حکم سے۔ ابھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ خان صاحب کے ذائچے میں بہار آنے کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں، اور ذائچہ پیدائش ان کا سٹرونگ ہو چکا ہے، کمیونیکیشن پازیٹیو ہو چکی ہے۔ اور اس پازیٹیو کمیونیکیشن میں سب سے اہم بات یہ ہے آنے والے 2 دنوں میں یہ جو چاند ہے یہ پلوٹو کے ساتھ کران کرے گا برج دلوں میں، جہاں پہ سورج انہیں اپنی پوری طاقت دے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ جب کران کرے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ جب سے پاکستان قائم ہوا پہلی مرتبہ یہ سیارگان یہاں پہ اس ریڈنگ پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ اس ریڈنگ پہ آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ خان صاحب کا آل آف اے سڈن کم بیک ہونے والا ہے، اور یہ میری پریڈکشن تھی اور مجھے اس چیز کا انتظار تھا سورج کا اب اپنا برج چینج کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، یہ ڈیٹا کلیکشن بیس علم ہے اور ہمیں جو اندازہ ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال دوستوں کی تنقید کا بے انتہا احترام ہے، شکریہ، وہ بالکل صحیح سوچتے ہیں جی، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، باتیں کچھ نظر آ رہی ہیں، لیکن جو باتیں ہم نے کی دوستو، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بات ایسے ہوگی تو ہمارا یہ ہے، نہیں بھائی نہیں، انسان ہے، انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ذائچہ پیدائش ہے یہ ابھی بہت تکڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو تکڑی صورتحال ہے اس میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ مریخ جو ہے وہ برج سلطان میں
20 درجے آج اپنے حبوط کے خانے میں موجود ہے اور حبوط کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، ملک کے اہم شخصیت آسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں برج جدی کے لوگ، اور اس میں وزیر اعظم بھی شامل ہے، یہ مشکلات کا شکار ہیں۔ مریخ میں نے عرض کیا تھا ان کو رول بیک کرے گا، یہ ستاروں کا اثر ہے، کسی کے کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑنا، یہ ایفیکٹ ہے جو آنا ہے، جو دنیا چل رہی ہے اس سے چلتے رہنا ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ آئے، سکندر اعظم بھی آیا، وہ بھی چلا گیا، اور جس کو ہوا کہ میں یہیں رہوں گا اور میں کبھی ہل نہیں سکتا، تو ان کا بھی جانے کا جب وقت آیا تو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ میں منہ سے جو نکال رہا ہوں یہ آئین ہے فرعون جیسے، وہ بھی نہیں رہے، نمرود نہ رہا۔ تو یہاں دوستو یہ ذائچہ پیدائش جو ہے یہ خان صاحب کا بہت سٹرونگ ہو چکا ہے، اور یہ جو سٹرونگ ذائچہ ہے یہ ان کے کم بیک کی سمت میں باتیں لا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ ذائچے میں 6 قاعدے ہیں، یہ وقت کب آئے گا؟ مجھے صرف 3 آتے ہیں، اور جو 3 نہیں آتے کیونکہ پھر ان کے بغیر میں وہ بات نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی مجھے سمجھ آتی ہے۔ تو علم صرف اللہ کے پاس ہے، علیم ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا ڈیٹا کلیکشن بہرحال جو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ یہی بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، دور دور تک صورتحال ان کے حق میں چلنا شروع ہوگی، یہ ستارے آ گئے ہیں۔ اب جیسے سورج اپنا طاقتور ترین جگہ پہ بیٹھ کے مشتری کو ناظر ہوگا، مشتری خان صاحب کیا ذاتی ذائچہ پیدائش ہے، ذاتی ذائچہ پیدائش کا ستارہ ہے، منتہی ہوا ہے۔ خان صاحب کی ان کا قد کاٹ، ان کی شکل صورت برج قوس سے تعلق رکھتی، اور ایکٹیو ہیں، اپنے ٹارگٹ کی سمت کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے انہوں نے اپنی تمام جد و جہد جو کی ہے وہ اپنی قوم کے لیے کی ہے، اور قوم کو پہلی دفعہ کوئی لیڈر ملا ہے، قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب یہ صورتحال ہر بندے کے مقدر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے مالک نے اسی سے لینا ہے، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے میں یہ کام نہیں کرتا۔ اس کا مالک نے جو کام لینا ہے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ اس نے لینا ہی لینا ہے۔ خان صاحب نے ہماری اس پوری قوم کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، آگے خان صاحب میں پیچھے قوم کھڑی ہے۔ تو تبدیلیوں کی باتیں میں آپ سے عرض کرتا چلوں، میں نے کی تھیں، وقت آنے کے ساتھ وہ میں ضرور بیان کروں گا، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ تبدیلی کے اصل جو ستارے ہیں جنہوں نے زیادہ گہرا اثر کرنا ہے، ان میں نیپچون اپنا برج 31 مارچ کو چینج کر رہا ہے، اور یہاں پہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے ستارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ آنے والے وقت میں خان صاحب کا ذائچہ اور سٹرونگ ہوتا جائے گا، جیسے اب آسپیکٹس بڑھیں گے ویسے ویسے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔